नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पैगाम कुरान पारा नंबर 16 अल्लाह से दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें उसके पैगाम पे कान लगाने वाला और नजरें लगाने वाला बना दे अल्लाह के हुक्मों पे, कि हम उसकी हर बात को सुनकर मानने वाले बन जाएं। ये पारा सूरत अल कहफ की आयत नंबर 75 से शुरू होता है और सूरत तौहा के आखिर तक चलता है। बिल्कुल कुरान पाक का सबसे ऊपर का टॉप का कह लीजिए कि मंजर है। जब बुनियादी जहां भी किसी जगह इंसान जब बुलंदी पे चला जाता है तो आप जानते हैं कि वहां चीज बिल्कुल सीधी दिखती है। तो इस वक्त अगर आप यहाँ देखें तो आपको एक साइड पे वो पारे जो आप कर चुके वो दिखेंगे और दूसरी तरफ पे जो भी होंगे। ये सफर जिस तेजी के साथ अब जाएगा इतनी तेजी से पीछे नहीं था, तो लिहाजा हमने अल्लाह से ये दुआ करनी है कि हमें संभाल के रखे और हम इसको पूरा हक देकर कर सके। आइए आयात के साथ चलते हैं कि इसमें किस तरीके से अल्लाह ताला ने मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए सामान रखा है। और आप और मैं इन सारी चीज़ों को चाहे 20 बार भी पहले सुन चुके हों, हर दफ़ा सुनते वक्त सोचा करें पहली दफ़ा सुनने लगी हूँ, क्योंकि अब मेरी उम्र बदल गई। पिछले साल भी अगर बिल पर दौरे कुरान में सुना था या चले सुबह में सुना था, आज के दौरे कुरान में नहीं तो 2 दिन पहले सुना था, कब सुना था, लेकिन शायद आज इस वक्त की कैफियत और इस वक्त का मेरा जो ज़ौक़ और शौक़ है और जो मेरा इस वक्त रुझान है, और ख़ास तौर पे याद रखिए कि हर वक्त के साथ हमारी फीलिंग्स बदल जाती हैं। कुरान पाक एक ही होता है, हम मुख्तलिफ औकात में सुनते हैं तो हमें मुख्तलिफ तरह से लगता है। उस्ताद एक ही होता है लेकिन सुनने वाले बस होता है ये कि सुनने वाले उस चीज़ को मुख्तलिफ रंग से समझते हैं। एक को बहुत अच्छी समझ आती है, दूसरे को जिन फोकस नहीं होता। तो अल्लाह ताला मेरे आपके फोकस के साथ इसको सुनने और सुनाने वाला बना दे। चलते हैं सूरत कहफ की आयत 75 और इसकी आगे जो दूसरी चीजें। हम पीछे सूरत कहफ का पूरा मजमून देख चुके। इसमें से अगर आप पहली चीजों को स्किप कर दें तो आयत नंबर देखिएगा 75 जो इस वक्त हमारे सबक में है, ये वो हिस्सा चल रहा है जो बिल्कुल आखिरी 60 to 82 वाला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हिजर का किस्सा था। और इस किस्से में हम देख रहे हैं कि कैसे बज़ाहिर कुछ ऐसे हालात दिख रहे हैं कि जो कि अकल में नहीं आते। अगले हिस्से को भी जरा सा गो थ्रू पहले से कर लेते हैं। आयत 83 से 98 में जुल्करनैन का किस्सा आने वाला है। 99 से 101 में जाहिर परस्तों का इंजाम है। 102 से 106 दुनियादारों का इंजाम है। 107 से 108 आखिरत के तलबगारों का इंजाम है। और 109 से 110 तौहीद बारी ताला का जिक्र है। और ये वो चीज़ें हैं जो आपको मुझे बेहतरीन तरीके से समझनी है। ये जो आयत अभी हैं इनका हम पीछे नाम देख चुके हैं। अब हम आगे अगर आयतों के साथ चलते हैं तो आयत 83 से 84 का टॉपिक है जुल्करनैन का तारुफ। कौन था जुल्करनैन? आदिल बादशाह था। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत अच्छे अच्छे बादशाह दिए, उन्हीं में से ये। और अच्छे हुक्मरान या अच्छे लीडर्स खिदमतगार ही होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसको मिसाल बनाकर हमारे सामने रखा और हर दौर के हुक्मरानों के लिए एक रोल मॉडल है कि कैसे इंसानियत को नफा भी देना है और स्किल्स का बेस्ट यूज भी करना है। इसी में हम देखेंगे 85 से 91 में जुल्करनैन की 2 मुहिम्मात का जिक्र है, यानी 2 सफर जो इसने दुनिया के इंतहाई किनारों की तरफ किए। 92 से 98 जुल्करनैन की 3री मुहिम का जिक्र है। 99 से 101 याजूज माजूज का खुरूज है और कुर्बे क़यामत की एक निशानी है ये। और 102 शिर्क करने वालों का झूठा एतमाद। कल सारे ही सहारे जब साथ छोड़ देंगे तो फिर उनको पता चल जाएगा कि हमने जिन पत्तों पे तकिया किया था वही हमारा साथ छोड़ गए। आयत 103 से 106 सबसे ज्यादा खसारे में कौन है देखेंगे इंशाल्लाह अभी। और फिर आयत 107 से 108 जन्नत की नेमतों से जी नहीं भरेगा। वहां जाकर कौन वापस आना चाहे और कौन अपनी जगह बदलना चाहे। आयत 109 अल्लाह ताला के कलिमात का शुमार नामुमकिन है। और आयत 110 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का ऐलान है। गोया कि आप कह लीजिए कि शिर्क का सद्दे बाप है। अगर आप इन सारी आयात जिनको भी हमने देखा जहन में लाते हुए सोचिए तो सही जरा कि आज हम मुसलमान वाकई इल्म के इतने हरीस हैं जैसे मूसा अलैहिस्सलाम थे। ये चंद जुमले अपने लिए नोट कीजिए ताकि आप और मैं अपने अंदर इल्म की भूख पा सकें
کیا ہم علم پانے کے لیے صبر کر سکتے ہیں؟ کیا ہم خضر علیہ السلام کی طرح کسی کی دیوار بغیر کوئی محنت مزدوری طے کیے ٹھیک کریں گے؟ یعنی مسلمان جو ہوتا ہے نا، یہ خدمت گار ہوتا ہے، اس کے دل میں طلب ہوتی ہے کہ دوسروں کو نفع دے دوں، یہی میری پے ہے۔ کوئی دنیاوی تقاضوں کے لیے کسی سے اگر لین دین کیا بھی جائے تو وہ کوئی پے نہیں ہوتی، وہ تو ضرورت کے تحت لیا جاتا ہے۔ جو مرد کماتے ہیں وہ تو ایک ضروریات کے لیے لیتے ہیں نا۔ اصل میں جب آپ دینے والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں کے دلوں میں جگہ دے گا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ سارے واقعات جو قصے میں گزرے وہ کیا تھے کہ مصیبتیں اور آزمائشیں اپنے اندر بہت بڑی خیر لے کر آتی ہیں۔ بظاہر کچھ چیزیں جو اچھی نہیں لگی ہمیں اس واقعے میں، بیٹے کا قتل ہونا جو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کشتی کا داغدار کر دیا جانا، اور پھر ایک دیوار کو ٹھیک کرنا۔ ظاہر عقل میں یہ باتیں نہیں آتی۔ اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبوت کا تاج سر پہ رکھنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتے تھے کہ دنیا میں ہر بات سمجھ نہیں آئے گی، بس آپ نے اللہ کی بات لینی ہے اور چلانی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب آپ یہ ساری باتیں کرتے کراتے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہوئے دکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر حکمتوں کے موتی بھی بھر دیتا ہے۔ تو پورا قصہ ہے موسیٰ اور خضر جو اس حصے میں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، مشکلات کے پردے میں چھپی ہوئی آسانیاں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ذوالقرنین کا جو قصہ تفصیل سے ہے اس میں، تو یہ آج کے دور کے ہر اس شخص کو جو کسی بھی جگہ مسلمانوں کے نام پر اپنے آپ کو بڑا سمجھے، ریپریزنٹیٹیو آف مسلمز، تو ان کے اندر اگر یہ خوبیاں ہوں تو پھر دوسرے بھی ان کی خوبیوں کے معترف ہوں گے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ چل سکتی ہیں۔ ریسورسز کا بیسٹ یوز بھی اس میں ہمارے لیے عمل کی بات ہے۔ ثم اتبع سببا، ہم دنیا میں ہاتھ توڑ کے نہیں بیٹھ سکتے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل بیکار اور سوتے ہی رہیں اور بس روٹی کھاتے رہیں اور نمازیں پڑھاتے رہیں۔ یہ بہت رانگ کانسیپٹ ہے جو آج کچھ مسلمان دے رہے ہیں اپنے رویوں کے ساتھ۔ اسلام از ویری پرویکٹیو ریلیجن، ویری پروڈکٹیو ریلیجن۔ آپ کو سست رہنے کی، سونے کی اور بالکل پیچھے رہنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ جو جس ذیل کے ساتھ کام کرے گا اللہ اس سے یہی کام لے گا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب قصہ ذوالقرنین پورا ہوتا ہے اور وہ دوسروں کی خدمت کرتا ہوا یاجوج ماجوج کے لیے ایک دیوار کھینچ جاتا ہے تو گویا کہ انسانیت کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچایا۔ تو آج نیت کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی آنے والے دور کے فتنوں کے آگے دیوار بنا دے، اور یہ دیوار اللہ کے اس کلام کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی بات ہوگی۔ اب اگر ہم ہدایات کو لیتے ہوئے دیکھیں تو آیت نمبر 102 اور 106 میں بدترین خسارے میں کون، یعنی سورت کے بالکل خاتمے کی طرف جاتی بھی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو احساس دلاتے ہیں جو ساری زندگی کچھ کرتے تو رہے لیکن وہ ٹھیک نہیں تھا۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا منکر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں اعتماد دکھتا ہے کہ جو میرے ہیں وہ میرے ہی ہیں۔ شیطان جو مرضی کر لے، کفر جتنا مرضی خوبصورت رنگ میں ان کے سامنے پیش کر دیا جائے، وہ سر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ اپنے رب سے بہت مطمئن ہیں۔ یہ ہے وہ فوکس اور یہ چیز جس کو بعد میں ہم اخلاص کہتے ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ اس کے اوپر کان کھڑے کیجئے۔ بیٹھے بیٹھے کسی شخص کو میسج آ جائے کہ آپ بینک کرپٹ ہو گئے، آپ کا خسارہ ہو گیا، آپ نقصان میں چلے گئے، تو ایک دم اندر کے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے اور ایک دل بھی دھڑکنا شروع ہوگا۔ جب قرآن پاک میں اس قسم کی آیات آئیں تو فوراً اپنے آپ کو الرٹ کریں۔ یہ کون سے بد نصیب ہیں کہ جن کے اعمال سب سے برے اعمال ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں کھو گئیں، ساری محنتیں زمین میں گئیں، دنیا میں گئیں، اور وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اس کو دو رنگ میں سمجھیے گا، ایک ہے دین کا رنگ اور ایک ہے دنیا کا رنگ۔ ظاہری معنی لے لیجئے تو مراد ہے کہ وہ لوگ جو ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، بچے کو ڈالا تھا اسکول میں اور کہہ لیجئے کہ جوانی بھی اس کی پرانی ہونے لگتی ہے تب کسی پروفیشن میں وہ نکلتا، ایک اچھا سا پروفیشن، ایک ڈگری، کئی بیجز ماتھے پہ، 50-60 ہزار کرون کی پے لینے والا، اب اس کے لیے لڑکی ڈھونڈی جائے گی، لیکن نماز نہیں پتا، روزہ نہیں پتا، اور اس ساری پڑھائی میں اتنی بے تکلفی ہوئی
لڑکیوں سے کہ نہ جانے کئی جگہ غلطیاں ہو گئیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات دنیا، بڑا کڑوا ٹاپک ہے. آپ کے کامیاب بچے، دنیا کے اعتبار سے بہترین جگہوں پہ پہنچے ہوئے بچے بھی کامیاب نہیں ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں کامیاب نہیں ہے. ادھر تو فرسٹ آئے، کہیں ادھر فیل تو نہیں ہو گئے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو بنیادی چیزیں تھیں. حلال حرام کا فرق، اسلام کی بیسکس، عورت مرد کی حدود اور ضابطے. یاد رکھیے کہ ایسی تعلیم جس میں سے ان چیزوں کی بو آنے لگے تو اللہ نہ کرے کہ وہ بچے اگر بغیر توبہ کیے اور بغیر آگے جا کر کچھ اچھے کام کیے دنیا سے چلے گئے تو آگے جا کے ان کا کیا مقام ہوگا. دونوں کو ساتھ لے کر چلیے تو دی بیسٹ کمبینیشن. ڈاکٹرز بھی ہیں اور متقی بھی ہیں، پائلٹ بھی ہیں اور محسن بھی ہیں، پھر بیسٹ کمبینیشن ہوگا. صرف دنیا کی تعلیم نہیں، دنیا کی تعلیم کے ساتھ بالکل پیرلل ہی صحیح. آپ زیادہ نہ کیجئے، فی الحال پیرلل تو رکھیے. 5 گھنٹے ادھر ہیں تو پھر 4.5 چل لی ادھر کر لیجئے. میرا تو یہ 6.5 پہ بھی دل نہیں ہے، 5 کے بدلے میں 5 تو رکھیے. کرنا تو اس سے بہت چاہیے تھا زیادہ، کیونکہ کن فی الدنیا کانک غریب وعابر السبیل. اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس میں رہنا، اس میں اتنی محنت کرو جتنا ادھر رہنا. لیکن چلیے ہم برابری کی بات کرتے ہیں. جتنے گھنٹے دنیا اتنے گھنٹے دین، جتنی تڑپ، جتنی لگن، جتنا شوق اور ذوق دنیا کا اتنا دین کا. اللہ ایسی نسلیں ہمیں دے دے اور ہمیں ایسی مائیں بتا دے. لیکن اگر دوسری طرف ہے تو بات گڑبڑ ہے. دوسرا اس کا اینگل دیکھیے جو اس سے بھی زیادہ دکھی ہے، اس سے بھی زیادہ دکھی کرنے والی بات ہے یہ. اور وہ کیا؟ دین کے نام پہ وہ کام کرتے رہے تو دین نہیں تھے، جو توحید نہیں شرک تھا، جو سنت نہیں بدعت تھا، جو حلال نہیں وہ حرام تھا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ بیچارے یہی سمجھتے رہے کہ ہم بڑے اچھے کام کریں. اس میں وہ ہر شخص، وہ پہلے والے لوگ جو تھے نا، اگر بھولے تھے نا دین سے، یاد ہی نہیں رہا، کسی نے احساس ہی نہیں دلایا کہ دین بھی کوئی سیکھنے والی چیز ہے اور نماز روزہ بھی کوئی اہم ہے. وہ تو سیٹرڈے سنڈے اسکول ہی کافی تھا. وہ بھولے تھے، یہ بھولے ہیں. جو دین کے نام پہ بھولتا ہے نا وہ ولد ضالین بن جاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ میری آپ کی کوششوں کا بعد میں یہی نتیجہ نکلے کہ ہم دوسرے کی زمین پر بیج ڈال کر آگے اور اپنی کھیتی آخرت میں بالکل بنجر دکھے. یا پھر کیے بھی کام اچھے، بالکل قرآن سنت تھا لیکن ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، نیت خراب تھی، اس سے دنیا کما لی، دینداری کو دنیا داری بنا لیا. یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں. دل بند ہوتا ہے ان آیتوں کو سن کر. خاص طور پہ اگر آپ تھوڑی بہت کوششیں کر رہے ہیں اپنے دین کے لیے تو غم پڑ جائے گا. اللہ یہ ہمارے منہ پہ نہ آ جائیں کل قیامت کے دن. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ تو فعلوں میں فرسٹ ہے، ان کے لیے ترازو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بلا مقابلہ فعل ہے. تو یاد رکھیے قیامت کے دن اللہ کفار کے لیے ترازو نہیں رکھے گا. بیکار بات ہے. کفر کی موجودگی نے بتا دیا کہ کچھ نہیں تولا جائے گا، ان سے ڈیل ہی نہیں تھی ہماری. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی خضوا. جزا ان کی صرف جہنم ہے کیونکہ یہ کفر کرتے تھے آیتوں کے ساتھ اور رسولوں کا مذاق کرتے تھے. تو بڑی سنجیدہ بات ہے یہ. سورۃ الکہف ہر جمعے کو پڑھتے ہیں. صرف ان چند آیات کو جو آپ کے لیے رکھی گئیں اس پہ غور کر لیا جائے تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے. اور پھر سورت کے آخر میں تو قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. توحید، توحید اور توحید. یہ قرآن توحید کی منہ بولتی تصویر ہے. صرف آپ اس قرآن کے علم کو عام کر دیں، ترجمہ ہی عام کر دیں تو انسانیت کا شرک ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے. اگلی صورت ہے سورۃ المریم. واحد عورت جس کا نام قرآن پاک میں، اور واحد صورت جو کسی ایک عورت کے نام پہ. آئیے ذرا اس کا ایک دور سے ویو دیکھتے ہیں. آیت 1 سے 58 انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات. 59 سے 63 برے اور اچھے لوگوں کا انجام. اور 64 سے 65 جبرائیل علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب. اور آیت نمبر 66 سے 98 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش. کیا کچھ ہے اس صورت میں؟ اب ذرا سا کلوز سرکٹ ویو دیکھتے ہیں.
آیات کے ساتھ پہلی 11 آیتیں 1 to 11۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے محروم نہیں رہتے۔ جی ہائی لائٹ کر لیجئے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا۔ انبیاء کرام یقین کی بھٹی ہوتے تھے جس میں جا کر لوگوں کا ایمان بھی پکتا تھا۔ آپ اور میں بھی اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ہم اسباب کو پہلے سامنے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اب تو یہ مدت آ گیا، اب تو بچے ہوتے ہی نہیں ہیں، پھر کہتے چلو اللہ تو دے ہی دے، تیری مرضی ہے تو دے دے۔ نہیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کو پکاریے اس یقین کے ساتھ کہ ملے گا۔ اور اللہ نے پھر دیا زکریا علیہ السلام کو، اور بیٹا ہی نہیں دیا بلکہ خوبیوں والا بیٹا دیا۔ آیت 12 to 15، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عظمت۔ جب صرف اللہ سے مانگا جاتا ہے نا تو پھر کہہ لیجئے کہ دیر آید درست آید۔ یہ مثال فٹ ہوتی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ۔ حنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا نسیا۔ اتنی خوبیاں والا بیٹا اللہ آج بھی ان کو دینے پہ قادر ہے، جن کو اللہ نے ابھی تک نہیں دیا، اور وہ اللہ پہ پوری نظریں لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ کسی وقت بھی دے سکتا ہے۔ شرط ایک ہے کہ یقین سے دعا مانگیے کہ ربی ہب لی من الصالحین، اور ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام کی اور دوسری زکریا علیہ السلام کی، جو سورۃ آل عمران میں ہم نے پڑھی۔ تو یقین کے ساتھ مانگیے، اللہ آپ کو بھی عطا کرے جس چیز سے آپ کو ابھی تک دور رکھا ہوا ہے۔ 16 to 26، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے معجزانہ ولادت کا ذکر ہے، کیونکہ انیوژل چیز تھی تو ظاہر ہے کہ اس کا ریئیکشن اور رسپانس بھی مختلف ہی ہونا تھا۔ اللہ نے ایک مریم نام کی بچی کو آزمایا، اور وہ اس آزمائش میں کیسے پوری اتری اس کا ذکر آئے گا۔ 27 سے 36، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود میں گفتگو، اور بچہ بول اٹھا۔ کیسے اس بچے نے ماں کی گود میں اس ماں کی گواہی دی؟ کیا کسی بچے نے اپنی ماں کا حق ادا کیا ہوگا بعد میں، جو ڈے 1 کے بیبی نے اپنی ماں پر لگا ہوا الزام دور کرا دیا؟ کہا تو یہ ہے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، لیکن دیکھا جائے تو اپنی ماں کے لیے کتنی بڑی رحمت بنے یہ۔ 37 سے 40 میں عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت نہ ماننے والوں کا انجام ہے، جیسے کہ آج خود کو حضرت عیسیٰ سے جوڑنے والے مختلف گروہ اور فرقے بالکل بھی نہیں مانتے۔ ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا تو افراد کا شکار ہے یا تفرید کا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ تو وہاں جا کر بھگتے گا انسان ہر چیز کو، عقل کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر 41 سے 48، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حق کی دعوت اپنے والد کے لیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کیسے پرورٹڈ ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کیے گئے، لیکن ماحول کی برائی کا شکوہ ہی نہیں کیا، بلکہ مشاہدہ حق سے گزرتے گزرتے باپ، پھر خاندان، پھر برادری کو اللہ کا پیغام دیا۔ اور پھر آیت 49 سے 50 میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایات، یعنی ایک ہی کڑی کے لوگ تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام یکرخ ہو گئے، چھوڑ دیا اپنے خاندان برادری کے غلط طریقوں کو، تو اللہ نے کیا دیا ان کو؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ سب سے بڑی خوشی تو ابراہیم کو یہ سن کر ہوئی ہوگی کہ نبی بھی ہوں گے میرے بچے۔ 51 سے 53، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر عنایات کا بیان ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ساتھ ہی ساتھ آگے آتا ہے وَأَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، یعنی دو بھائی۔ ادھر دیکھیے تو بیٹا ماں کی بے گناہی ثابت کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے تو بیٹا باپ کو تبلیغ کر رہا ہے، اور ادھر دیکھیے تو موسیٰ ہارون کے لیے نبوت مانگتے ہیں۔ خاندان اور خون کے رشتے کتنے پیارے انداز سے قرآن پاک میں بیان کیے گئے۔ پھر 54 سے 55، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تحسین، تعریف، کیسے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے تھے، کیسے کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ۔ اے اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی مرضیہ بنا دے، تو ہم سے راضی ہو جا۔
اور ایک بار نہیں کہا نماز پڑھو، کہتے ہی رہتے تھے اور پیار سے ہی کہتے تھے، ٹون نہیں بدلتی تھی ان کی، غصے والی نماز نہیں. اور جب انسان درد کے ساتھ اولاد کو مانگ کہتا ہے نا تو سامنے نہ بھی صحیح، لیکن ہمارے بعد وہ ضرور انشاءاللہ ان چیزوں کی طرف آئیں گے. اب تو ماں باپ نے شدت سے کہنا بھی چھوڑ دیا، اتنا ڈر پڑ گیا بچوں کا اور اتنا ہوا سوار ہو گیا ان کی تعلیم کا اور ان کی جاب کا. دیر سے سوئے، صبح جلدی جانا ہے، تھوڑا آرام کر لیں، کوئی بات نہیں، فجر بعد میں پڑھ لیں، یعنی سونے دو، صبح کام پہ جانا ہے. اب کون اتنی لمبی رات کا انتظار کرے اور رات 11 بجے مغرب اور عشاء ہو. ہر ایک جانتا کہاں کی باتیں ہیں یہ. کیا کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کی نمازوں کے ساتھ؟ ایسے نہیں تھے حضرت ادریس، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور باقی سب پیغمبر. تو اولاد کے ساتھ بہت زیادہ محبت دکھانا یہ بھی ایک عجیب قسم کی کیفیت ہے. لیکن بعد میں پھر کیا ہوتا ہے وہ تو ہم آگے دیکھیں گے. آیت 56 سے 57. حضرت ادریس کا مقام خاص. اللہ ان کو آسمانوں پہ لے گیا، ہر مثال میرے رب نے قائم کر کے دکھا دی ہے، پھر بھی نہ مانو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو تمہاری مرضی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور اتنی پیاری باتیں ان نبیوں کی کر کے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِّن ذُرِّيَّةِ آدم. یہ تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے. اور آیت 58. انبیاء کرام کی رقت قلبی کا بیان. دل بڑے نرم تھے ان کے. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. روئی پڑھتے تھے، سجدے کی آیتیں ہیں، سر جھکا لیجیے اس رب کے آگے تاکہ عقل بھی جھک جائے. یہی حکمت ہے سجدوں کی، دماغ بھی جھک جائے اور ماننا آ جائے، ایک وجہ سمجھ آئے نا اللہ تیرے حکموں پہ بھی جھکوں گی. آیت 59. نالائق امتیوں کا طرز عمل. فخلف من بعدهم خلف نداعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. کیسے نمازوں کو ضائع کیا، اس کو ہم ہدایت میں دیکھیں گے انشاءاللہ. آیت 60 سے 63. صالح امتیوں کا حسین انجام. جنات یدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا. یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے. مت سوچو کہ ایسی خواب میں سبز باغ ہے، ایک دن ہوگا کہ آپ جنت میں ہوں گے. اور جنت عدن کیا خوبصورت، جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. 4 چیزوں میں سے ایک چیز جنت عدن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اور کیا اس کی اینٹیں اور کیا اس کا سونا چاندی اور کیا ہیرے اور موتی. میں تو آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. آج محنت کر لیجئے، کھپا دیجئے خود کو، کھڑا کر لیجئے، سچے بن جائیں اللہ کے دین سے اور اس کتاب کے سچے خادم بن جائیں. اللہ عزت، محبت، پیار سب کچھ دے دے گا. جو باہر سے لیتے ہو تمہیں گھر سے مل جائے گا. آیت 64 سے 65. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت. کیا مجھے بھی ہے؟ آپ کو بھی ہے؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے بھلا؟ بولنے والا محبت سے بول رہا ہے، سننے والے محبت سے سن رہے ہیں یا بیزاری کے ساتھ؟ ہمارے چہروں سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے لہجوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم قرآن کے لیے کیا ہیں. چھوٹے بچوں کو دیکھ کہا کرے چلو قاعدہ پڑھو، چلو مولوی صاحب آ رہے ہیں، پھر دیکھیں ہاں ہوں جو آگے سے کرتے ہیں. ایسے قرآن پکڑتے ہیں جیسے کوئی ناول نہ پکڑے، نعوذ باللہ. تو آپ کو اس قرآن سے محبت ہونی چاہیے. یہی کتاب ہے جس کے ساتھ قبر میں سنگت ہو اور یہی کتاب پھر آگے تک ساتھ جائے. 66 سے 72. کیا مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ وہ سوال تھا جس نے لوگوں کو عمل سے دور کیا تھا اور آج بھی کرتا ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. مکہ والوں کی جرأت زیادہ تھی، وہ زبان سے کہہ دیتے تھے. آج ہم زبان سے تو نہیں کہتے، عمل اور رویوں سے بتاتے ہیں کہ ریئلی اچھا سب کچھ اس کے لیے لگا دیں، اچھا ادھر کچھ نہ کریں. چلیے بھی آپ کے بھول پنے پہ کیا کہیں. مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے باوجود آج تک آپ کو اس سوال کا جواب نہیں آیا، تو پھر اللہ آپ پہ رحم کرے. 73 سے 76. کیا مال و اولاد والے آخرت میں بھی نوازے جائیں گے؟ یہ بھی خوش فہمی ہوتی ہے، کہتے اب ادھر جو مل کے بغیر مانگے تو وہاں بھی مل جائے گا. اسی لیے تو لوگ پھر یہی تو غلط فہمی ہے جو بندے کو کام کرنے نہیں دیتی، اور وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی. اور بلکہ اس میں آگے بھی دیکھیے کہ
کس طریقے سے لوگ اس بات کو اپنے رویوں سے بتاتے ہیں. وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. پھر اس کے بعد آیت 81 سے 77 to 80. کیا مال و اولاد کی کثرت اللہ کی رضا کی علامت ہے؟ دنیا میں تو یہی لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. وہاں تو کے لیے آؤ گے، 10 بیٹے بھی ہوں گے نا، ایک بھی قبر میں نہیں جائے گا، کندھا دینے تک آ جائیں گے، قبر بھی کھود دیں گے، لیکن تمہارے ساتھ اندر نہیں آئیں گے. 81 سے 82. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً. اللہ کے سوا اوروں کے پر نظریں لگانے والوں کا اس سے بھی برا انجام ہونا چاہیے. یہ تو اللہ کی رحیمیت ہے. آیت 83 سے 87. روز قیامت کا حال. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. وفد بنا کر متقی ڈرنے والے گروہوں میں اللہ کی طرف لے جائیں گے اور لے جائے جائیں گے. اور اس کے برعکس وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور ہانکے جائیں گے مجرم جہنم کی طرف پیاسے، جیسے بھینس، گائے، ڈھول، ڈنگر، ان کو وہ پانی کی کھرلیوں کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. اور 88 سے 95. بدترین شرک، کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. آیت 96. نیک لوگوں کے لیے دنیا میں انعام کیا؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا. کہ اللہ ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں لوگوں کے، حتیٰ کہ آسمان سے یہ محبتیں شروع ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے شروع کر کے جبرائیل، پھر آسمان کے فرشتے، پھر زمین کے فرشتے، اور پھر انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور اس کے لیے قبولیت ڈال دیا جاتا ہے، لوگ اس کو قبول کرنے لگتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اور آیت 97. تبلیغ کا عمل قرآن کے ذریعے کرنا چاہیے. ادھر ادھر کی باتوں میں لوگوں کا وقت نہ ضائع کیجیے، قرآن کے لفظوں پہ ہی رکھیے. ایک سیکنڈ آپ کا اس سیشن میں دیکھیے قرآن کے ساتھ گزرتا ہے. اگر آپ بھی مصحف سامنے کھول کے بیٹھے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ جملے گن لیجیے، کوئی ایکسٹرا بات نہیں ہو پاتی اس میں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. ہم نے آپ کی زبان میں اس قرآن کو آسان کر دیا تاکہ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے متقین کو خوشخبریاں دلوائیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اور آپ ڈرائیے اس سے جھگڑالو قوم کو. اللہ ہماری زبان پہ بھی اس قرآن کو آسان کرتا ہے. اور پھر آخری آیت سورت کی 98. دنیا میں دوبارہ آ کر گناہوں کی تلافی نہیں ہو سکتی. جی یہ ون وے روڈ ہے، دوبارہ تمہیں نہیں بھیجا جائے گا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. ہے کسی کی آواز سنی تم نے کبھی قوم عاد اور سمود میں سے کسی کی؟ تو ادھر سے جب ایک دفعہ لے جائے جاؤ گے تو پلٹ کر نہیں آؤ گے. بہت ہی دل کو اداس کرنے والی صورت ہے مریم. آئیے چند چیدہ آیات کو اپنے لیے ہدایت نامہ بنائیں. آیت 55. گھر والوں کو خیر کی تلقین کیجیے. حضرت اسماعیل کا عمل وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اور وہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے. اپنے لیے بھی عمل لیجیے، کہتے ہی رہیے، چڑ نہ چڑھائیے، انداز اچھا رکھیے. پہلے کر کے دکھائیے اور دیر سے شروع کیا ہے تو اب ذرا سا پھر صبر اور حوصلہ بھی دکھائیے. دیکھیے کان یامر ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. تو یاد رکھیے ایک آدھ دفعہ کہنے سے بچے نماز نہیں پڑھتے. ہمیں بھی لوگ کہتے ہی تھے، ہم بھی پہلے امی ابو کے کہنے پہ پڑھتے تھے، پھر دل کہنے لگ جاتا ہے. آیت 59. نماز کا ضیاع اور خواہشات کی پیروی. برے جانشین فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. دوسرا کام انجام فسوف یلقون غیا. چنے ہوئے لوگوں، انبیاء کرام اور اللہ کے پیارے لوگوں کی اولادوں میں نمازیں ضائع کرنے والے کیا آ گئے
کہ انہوں نے تو اس پیغام کو بھلا ہی دیا، ختم ہی کر دیا، اور وجہ خواہش پرستی۔ دیکھ لیجئے جب بھی نماز قضا ہوتی ہے تو کیا اس کی وجہ کوئی خواہش نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا، کوئی تمنا، کوئی جھوٹی بس، سونے کی، کھانے کی، بولنے کی، شاپنگ کی، شادی حال میں بیٹھے ہیں، مغرب کی نماز قریب ہے، کھانا کھل گیا، خواہشات ہیں۔ انہی خواہشوں کی وجہ سے تو ایک انسان ادھر سے ادھر ڈولتا پھرتا ہے۔ آج ان خواہشوں کو سامنے رکھ کر دیکھیے کتنی ہماری نمازیں کھا گئیں یہ خواہشات۔ کس طریقے سے آپ اور میں اس کو کل ڈیفائن کریں گے قیامت کے دن، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اس کے اوپر انسان جتنا غور و فکر کرے گا اتنا اس کو اپنا راستہ بہتر دکھے گا۔ تو اپنی نمازوں کے پیچھے لگ جائے۔ نماز ضائع کر کے اللہ کی جنت میں داخل ہو نہیں سکتے، یہ تو پکی بات ہے۔ اس کے لیے تو پھر انسان کو فکر کرنی ہی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ آیت 95، روز قیامت ہر شخص کی تنہا پیشی ہوگی، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب قیامت کے دن اس اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ پرسن ٹو پرسن اکاؤنٹیبلٹی۔ ہم سوچتے ہیں قیامت کے دن ایک بگ گیٹ ٹوگیدر ہے، ہم چھپ جائیں گے ابو کے پیچھے، امی کے پیچھے، بچوں کے جھرمٹ میں، خاندان، سہیلیاں، پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم بھی چھپ کے نکل جائیں گے۔ نہیں چھپیں گے۔ کچھ ایسے سینسرز ہیں وہاں، کچھ ایسی مشینیں کہ اس میں سے اکیلے اکیلے گزرنا ہے، ایئرپورٹس پہ لگی ہوئی مشینوں کی طرح۔ آیت 97، دعوت کا ذریعہ قرآن حکیم، بس اس کے بغیر باتیں نہ کیا کریں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اے نبی، ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا دیں اور جھگڑالو لوگوں کو خبردار کر دیں۔ اور حقیقت ہے کہ استاد کی زبان سے بات سنیں تو آسان لگتی ہے، وہی بات لکھی ہوئی کتاب میں دیکھیں تو مشکل لگتی ہے، اور استاد بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو تو پھر تو کیا کہنے۔ قرآن کا مزاج پڑھنے سے زیادہ سننے والا ہے، اور اسے یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ قرآن پڑھانے والوں کو آسان باتیں کرنی چاہیے۔ علم والوں میں بیٹھیں، تحقیق کرتے ہوئے بیٹھیں، علماء میں بیٹھیں، مشکل باتیں کریں، عربی بولیں، صرف و نحو کے راز کھولیے، لیکن عام لوگوں کو تو یہ کتاب بس تھنگس ٹو ڈو لگے، یوزر فرینڈلی لگے، مائی بک لگے، بس میں اس پہ عمل کر سکتی ہوں۔ اتنے آرٹیفیشل بن کے اور ایسی آوازوں میں نہ بتائیے کہ لوگ پہلے دبک کے بیٹھ جائیں کہ ہم تو نہیں ایسے ہو سکتے، اچھا چلو پھر انہی کا پلو پکڑ لیں گے، ان کو ہی کہہ دیتے ہیں دعائیں کر دیں ہمارے لیے۔ تو سورۃ طٰہٰ شروع ہوتی ہے اس کے بعد، طٰہٰ، یہ وہ سورت ہے جس نے حضرت عمر کا دل کھول دیا تھا۔ اللہ کرے آج ہمارے دل بھی کھل جائیں۔ ضعیف روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے اس سورت کو، اور ایک اور سورت کا نام آتا ہے یاسین، کہ فرشتوں پہ پڑھا تھا اور انہوں نے رش کیا تھا کہ اللہ وہ کون سی زبانیں ہوں گی جو اس کو پڑھیں گی، لیکن چونکہ روایت اسٹرانگ نہیں، اس کو نوٹ نہیں کیجیے گا۔ اس کا بھی ایک طائرانہ سا جائزہ دیکھ لیجیے۔ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے 3 ادوار کا ذکر ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کی جھلکیاں۔ آیت 38 سے 40 میں ولادت سے لے کر مدین روانگی تک، اور آیت 9 سے 37 اور 41 سے 79 مدین سے مصر واپسی تک فرعون کی ہلاکت، اور آیت 80 سے 99 مصر سے صحرائے سینا، یعنی ہجرت سے لے کر وصال تک۔ اگر اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریں تو آپ کو بہت سارے اشارے ملیں گے۔ اب چلتے ہیں کلوز سرکٹ آیتوں کے ساتھ۔ آیت 1 سے 8 پرشکوہ تحمید، پرشکوہ تمہید ہے، بہت خوبصورت انداز ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، اور اس صورت میں آپ دیکھیں گے یخشا یا خشیت کا لفظ اور خوف کا لفظ بہت دفعہ آئے گا۔ 9 سے 99 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات ہے، لائف ہسٹری آف موسیٰ علیہ السلام، اور 100 سے 112 احوال قیامت، اور 113 سے 114 عظمت قرآن۔
115 سے 123 قصہ آدم اور ابلیس، اور 124 سے 128 قرآن سے غفلت کا حسرت ناک انجام، اور آیت 129 سے 135 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش۔ یعنی یہ تو اس کا ایک اوور ویو ہوا۔ اب دیکھتے ہیں آیتوں کے ساتھ پہلی 4 آیتیں 1 to 4 عظمت قرآن، الا تذکرۃ لمن یخشی، 5 to 8 عظمت باری تعالی، اللہ کی ہستی، اس کا مقام، الرحمن علی العرش استوی، آیت 9 سے 13 حضرت موسیٰ پر ظہور نبوت، وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، کیسے موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں نبوت ملتی ہوئی دکھتی ہے۔ آیت 14 سے 16 4 اہم ہدایات، میں آپ کا رب ہوں، الہ ہوں، عبادت کیجیے میری اور میری یاد کے لیے نماز پڑھیے، اور قیامت آنے والی ہے جس کا وقت چھپا لیا گیا اور آپ کو وہ نہ روک سکے راستے سے جو کہ ایمان نہیں لایا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ آیت 17 سے 24 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 اہم معجزات، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، یعنی عصا اور ید بیضا۔ 25 سے 37 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعا اور اس کی قبولیت، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ ہماری بھی زبان کی گرہیں کھول دے، اللہ میری زبان کی گرہیں کھول دے، میرے لیے اس کام کو آسان کر دے، لوگوں کے دلوں میں بات اتر جائے۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، گھر والوں میں معاونت دے دے۔ کیا کیا دعائیں مانگی اور کیا کیا قبول ہوئی؟ ہارون اخی، اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی اس راستے میں ہمارا معاون بنا دے۔ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میرا ہاتھ مضبوط کر دے، کیونکہ بھائی کے لیے بھائی ہاتھ ہی ہوتا ہے، کہتے ہیں نا ہاتھ دینا۔ جب ایک مشن میں دونوں بھائی جمع ہو جائیں تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، اور دین کے کام کرتے ہوئے یہ معاونت چاہیے ہوتی ہے۔ 38 سے 40 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات کا پہلا دور، یعنی ولادت سے مدین روانگی، کیسے بچپن گزرا اور پھر ایک قتل کے الزام میں مصر سے مدین کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ 41 سے 56 فرعون کے سامنے دعوت حق پیش کرنے کا کام دیا گیا۔ 57 سے 70 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ۔ 71 سے 76 جادوگروں کی استقامت، اور 77 سے 79 فرعون کی ہلاکت، اور 80 سے 82 بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی انعامات اور انہیں شکر گزاری کی تلقین کی گئی۔ 83 سے 89 سامری کی پیدا کردہ گمراہی، ہر دور میں ایسا کوئی نہ کوئی سامری مل ہی جاتا ہے ایمان والوں کو۔ آیت 90 سے 94 قوم کی گمراہی اور حضرت ہارون کا طرز عمل، کیا خوبصورت، یعنی بزرگی اور حکمت کا مرکب۔ اور آیت 95 سے 98 سامری کا انجام، کہ جس نے ایسا شعبدے دکھائے بعد میں اس کا کیا حال ہوا۔ ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اور فما خطبک یا سامرش، اور انجام اس کا سن لیجئے، ان تقول لا مساس، کسی کو چھوتا نہیں تھا، چھوتا تھا کوئی کسی اس کو تو وہ بھی بخار سے پھکنے لگتا۔ اور آیت 99 سے 101 قرآن پاک میں بیان کردہ قصوں کی حکمت۔ 102 سے 104 روز قیامت مجرموں کا حال کیا ہوگا، کیسے لوگ اس دن کانپ رہے ہوں گے۔ وَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ آیت 105 سے 107 پہاڑوں اور زمین کا مستقبل۔ 108 سے 112 روز قیامت شفاعت کی حقیقت، اور 113 مقصد نزول قرآن، اور پھر 114 علم کی فضیلت، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ہم پتہ نہیں کیا مانگتے ہیں علم کے مال۔ آیت 115 سے 123 قصہ آدم اور ابلیس۔ 124 سے 127 قرآن سے غفلت برتنے والا روز قیامت اندھا ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، گھٹن والی زندگی ہوتی ہے ایسے شخص کی،
128 سے 129 مشرکین مکہ کے لیے دھمکی، اور 130 سے 132 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب، اور 133 سے 135 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ اس کو پیچھے ڈال کے امت آج بالکل ہی ٹھوکروں میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس معجزے کو اٹھانے والا بنا دے۔ تو یہ تھے آیتوں کے 60 ٹاپک۔ اب چند ہدایات، چند آیتوں کے نمبر نوٹ کیجئے۔ آیت نمبر 14 طٰہٰ، نماز اور یاد الہی۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اور معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ پہلی وحی کا حکم دیکھ لیجئے، لا الہ الا اللہ کے بعد نماز اور عبادت۔ آج کی بنی اسرائیل میں یہ چیزیں دکھتی بھی نہیں۔ قومیں جب اپنے اصل مقصد سے پیچھے ہوتی ہیں تو یہی حال ہوتا ہے۔ اور آیت 25 سے 29 عمدہ دعائیں، رب اشرح لی صدری سے لے کر واجعل لی وزیرا من اہلی، کثرت سے پڑھا کریں۔ آپ کے بچے آپ کی بات سمجھنے لگیں گے۔ ہر بندہ جس سے آپ کوئی بھی بات کریں گے نا، اللہ کی رحمت سے بات بھی سمجھے گا اور آپ کی زبان کی گرہیں کھلیں گی۔ جن کو خاص طور پہ پرابلم لگتا ہے نا کہ مجھے بات نہیں سمجھانی آتی، رو دھو کے آ گئی، بات نہیں کر سکی، تو یہ دعا مانگی ہے۔ پھر آیت 70 سے 73 تشدد بمقابلہ ایمان، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ جادوگر تو سجدوں میں گرے کیونکہ ایمان بندے کو پھر گرا دیتا۔ پھر وقت کے فرعون سے نہ ڈرے، لیکن فرعون نے دھمکیاں دیں، سولی پہ چڑھانے کی باتیں کی، لیکن جادوگروں کا ایمان بولتا ہے فقد ایمان تقاد، اور یہ ہے سچا ایمان۔ آپ نہ ڈراووں سے ڈریں اور نہ لالچ سے ہٹیں۔ اور آیت 124 سے 126 قرآن پاک سے اعراض کی سزا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ تو آج انسانیت اس کی منہ بولتی تصویر ہے۔ ڈپریشن، انگزائٹی، پریشانی دروازے کے ساتھ چپکی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے کتاب چھوڑ دی۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 16۔ حدیث لے لیجئے صحیح مسلم کی، اللہ تعالیٰ اسی کتاب یعنی قرآن پاک کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اسی کتاب کو چھوڑنے کے باعث قوموں کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔